बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। YQ TV पर रहमत सहर के साथ आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन अपने साथी कॉम्पेयर मोहम्मद अफजल नौशाही के साथ आपके खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम, उसका बेहद्दो हिसाब एहसान कि उसने हमें अपनी हयात मुख्तसर में एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक जैसी अजीम नेमत से सरफराज किया। अगर आपको इस नेमत की सही कदर और अहमियत जाननी हो तो अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए, अपने दोस्त, महल्लेदार, अहबाब, रिश्तेदार, इस पूरी फहरिस्त पर नज़र डालिए तो आप पर यह हकीकत अयां होगी कि कितने ही लोग ऐसे थे कि जो पिछले साल रमज़ान करीम की इन रौनकों और बरकतों में हमारा हिस्सा थे, हमारे साथ शामिल थे, लेकिन इस साल रमज़ान की आमद से पहले खालिक के बुलावे पर वो उसके मेहमान हो चुके, वो दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ रुखसत लेकर चले गए। क्या ये बात हमें अपने रब का मज़ीद शुक्रगुजार बंदा नहीं बनाती कि उसने हमें मुख्तसर ज़िंदगी में एक मौका और अता कर दिया, हमें मोहलत अता कर दी, हमें ये गनीमत की घड़ियाँ इसलिए अता कर दी कि हम उसकी बारगाह से पहले अशरे में मग़फ़िरत, रहमत, बरकत, नजात और इसके बाद की सिलसिला दराज करते करते उसकी नेमतों का हिस्सा बनते चले जाएं, उसकी बारगाह से नाजिल होने वाले इनामात को अपनी इस्तेदाद और ज़र्फ़ के मुताबिक वसूल करते चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल करम यह है और करम बालाए करम यह है कि उसने रमज़ान के पहले अशरे में हमें अपनी बारगाह से उतरने वाली रहमत कशीद करने की तौफीक से नवाजा। और आज हमारी खुशबख्ती ये है कि आज की इस ट्रांसमिशन से 11वें रमज़ान की इस ट्रांसमिशन से, सहरी की ट्रांसमिशन से हम बख्शिश और मग़फ़िरत की शाहराह पर अपना सफ़र मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल लुत्फ़ करम है। हमें उसकी बारगाह में हदिया शुक्र अदा करना है, अपनी नजबीन न्याज को मज़ीद खम करना है, अपने दिलों की ज़मीनों को मज़ीद नरम करना है, हमें अपनी कोशिशों में इजाफ़ा करना है, हमें अपनी काविशों को तेज़ करना है, हमें अपनी मेहनत और मुशक्क़त को बारावर करने के लिए मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है। और याद रखिए नाज़रीन, हकीकत भी यही है कि हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, नताइज देना, बारावर करना, समरबार करना, ये सिर्फ ज़ाते लम यज़ल का हिस्सा है, उसी का खासा है। अगर इस हकीकत को यूँ बयान करूँ जिसे रूमी कश्मीर और आरिफ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकीकत से यूँ पर्दा उठाया है कि माली दा कम पानी देना मशकां पर पर पावे, माली दा कम पानी देना मशकां पर पर पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। हमारा काम ये है कि रहमत की, मग़फ़िरत की, नजात की इस शाहराह पर अपना सफ़र जारी रखें, अपनी कोशिशें बेहतरीन कर दें, अपनी बंदगी का बेहतरीन इजहार अपने खालिक और मालिक की बारगाह में पेश करें। यकीन जानिए जिस तरह अशरा रहमत में उसने हमें मुस्तनीर किया, फैज़ दिया, बरकत दी, हमें अशरा बख्शिश में भी इंशाअल्लाह हमारा हिस्सा ज़रूर अता होगा, ज़रूर अता होगा। आइए इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, हमारे अमल में बरकत अता फरमाए। बढ़ते हैं अशरा बख्शिश की पहली सहरी की ट्रांसमिशन में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के तारुफ़ और खैर मकदम की तरफ। मेरे दाएँ हाथ पे तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के बहुत मारूफ स्कॉलर, आगाज़ रमज़ान से हमें इनकी रफ़ाकत मुयस्सर है, बड़ी खूबसूरती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की तशरीह करते हुए हमें रोशनी दे रहे हैं हमारे बहुत मोहतरम, बहुत मुकर्रम, मोहतशम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अशरा मग़फ़िरत और बख्शिश की इस पहली सहरी की ट्रांसमिशन में आलम इस्लाम की एक अजीम रूहानी दरगाह, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की अजीम दरगाह, जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बहुत सारे आस्थानों को फैज़ मिला है। मेरी मुराद आस्ताना आलिया चूरा शरीफ से है। चूरा शरीफ के सजादा नशीन हमारे बहुत मुकर्रम मोहतशम मेहमान मोहतरम जनाब पीर सैयद अहमद सकलैन हैदर साहब। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हुआ और हमारी आज की बज़्म में वो सनाख़ान रसूल जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, तारीफ़, तौसीफ़ और नात की बदौलत शर्क़ ग़र्ब और शमाल जनूब में इज़्ज़त, तौक़ीर और पज़ीराई अता की है, हमारे बहुत ही मोहतरम आगाज़ रमज़ान से हमें इनका साथ, इनकी शफ़क़त मुयस्सर है जनाब अलहाज प्रोफेसर अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी साहब। अपने सारे मेहमानों को खुश आमदीद, सलाम और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जी नाज़रीन, रहमत सहर में आप हमारे साथ हैं और रोज़ाना की तरह इस बार भी हमारा मौजू है अस्माउल हुस्ना माशाअल्लाह और अल्लाह करीम की सिफ़त अल हमीद से मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह ताला पुरनूर हम इस नशस्त में गुफ्तगू करेंगे अपने उलमा के साथ। और इस हवाले से इस ज़िमन में और इस लफ्ज़ से रेलिवेंट ज़िमन में हम जो अल्फाज अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएंगे
وہ ہیں المجید، سبحان، القدوس۔ اللہ اکبر۔ ان کی جہاں پر علمی حیثیت ہمارے سامنے آئے گی ان الفاظ کی، وہاں پر انشاءاللہ تعالی آج پیر صاحب قبلہ موجود ہیں، روحانی حوالے سے اور معرفت کے حوالے سے جو اس کی جہتیں ہیں اس پر بھی گفتگو لیں گے۔ لیکن اس سے قبل ناظرین ایک کلام ہم شامل کریں گے آج رحمت سحر میں، جو خوبصورت شخصیت روزانہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے پیارے ثنا خان محترم پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ جی آج روفی صاحب کیا پیش فرما رہے ہیں؟ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو، شاداب غلچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ وہ تن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ناظرین بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام سنا۔ اس سے قبل کہ آج ہم جو آج لفظ ہمارے موضوع میں ہوگا الحمید، اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں ناظرین، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہمارے اے آر وائی کے ٹیلی ویژن کی ٹیم نے بہت خوبصورت ایک پیکج آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے، تاکہ اللہ کریم کی حمد کے حوالے سے آپ کے ذہن مزین ہو جائیں، پر نور ہو جائیں۔ آپ پیکج ملاحظہ فرمائیے۔ رحمت سحر میں اور اسماء الحسنہ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع آپ کو پہلے ہم نے عرض کیا الحمید، اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور خوبصورت علمی شخصیات، روحانی شخصیات ہمارے ساتھ ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کا جو مادہ ہے حمد، اس حوالے سے بھی ذکر ہوگا، اور پھر اس سے ساتھ متصف لفظ ہمارے پاس آتا ہے مدحت، جس کو انشاءاللہ تعالی اس مضمون سے ہم اٹیچ کریں گے آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کے ساتھ۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی
ہم انوار اور فیوز و برکات حاصل کریں گے علماء سے۔ میں سب سے پہلے جناب مفتی طاہر تبسم صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت اس کا مفہوم اور معنی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ الحمید نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بڑا اہم اسم گرامی ذات باری تعالیٰ کا، یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ اس اسم شریف سے وابستہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کا مادہ، اس کا ماخذ مشتق من ہو، اس کا مصدر حمد ہے۔ اللہ اکبر، حمد۔ حمد سے الحمید مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ماشاءاللہ جی اللہ۔ اہل علم نے کہا کہ یہ یا محمود کے معنی میں ہے یا حامد کے معنی میں۔ بہت خوبصورت۔ جی محمود کے معنی میں ہو تو اس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، کی جائے۔ اور حامد کا معنی ہو تو پھر یہ فعل لازم سے ہوگا، معنی ہوگا حمد والا یا لائق حمد۔ اللہ اکبر۔ اور حامد اگر فعل متعدی سے بھی ہو، جس کا معنی حمد کرنے والا، تو پھر بھی دو معنی ہے جی ماشاءاللہ۔ کہ حمد کرنے والا ہے تو وہ کس کی حمد کرتا ہے؟ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی حمد خود کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ۔ اور یہی وجہ ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی دعا کے اندر رب کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کیا کرتے تھے، یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، میں تیری حمد اور ثنا اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو خود اپنی حمد اور ثنا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر حامد ہی ہو، معنی حمد کرنے والا، اپنی حمد اگر نہیں کرتا تو پھر مخلوق میں کون ہے جس کی وہ کائنات کا خالق حمد کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جس کی رب تعریف کرے، وہ صرف اور صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مادہ حمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حامد اسم شریف بھی ہے، حمید بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی مادہ سے دو نام ہیں، احمد اور محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، اور بقول ہمارے بھائی صفدر علی محسن صاحب یہ بڑی باریک بات ہے، باریک لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مادہ حمد سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسم شریف ہیں، ایک کا معنی تعریف کرنے والا اور ایک کا معنی جس کی تعریف کی جائے۔ بہت خوبصورت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں میں سے ایک کا معنی تعریف کرنے والا اور ایک کا معنی جس کی تعریف کی جائے۔ تو مطلب کیا ہے؟ خالق کائنات نے مادہ حمد سے دو نام اپنے رکھے، دو یار کے رکھے۔ فرمایا محبوب، نہ میں نے اپنی حمد کو کسی کا محتاج چھوڑا ہے، نہ تیری تعریف اور توصیف کو کسی کا محتاج چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں حامد بنوں گا، حمد کرنے والا، تو محمد بن جانا، اور جب میں محمود بنوں گا تو احمد بن جانا۔ میں تیری تعریف کرتا رہوں گا تو میری تعریف کرتا رہوں۔ یہ اس معنی کے اندر، اب اگر ٹائم ہے تو بات اور کرتا ہوں یا اگلے سوال میں، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لطیف بات کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اب احمد کہاں ہے؟ جی جی۔ احمد کا معنی سپرلیٹو ڈگری ہے نا، احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اور سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ احمد میرے نبی کا نام ہے آسمانوں میں اور محمد نام ہے زمینوں میں، تو وہاں مصطفیٰ نے رب کی سب سے زیادہ تعریف کب کی ہے؟ کیا شب معراج یا کسی اور وقت؟ تو اہل علم نے کہا اور عرفاء نے کہا، صوفیاء نے کہا، نانا یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے جب محبوب کا نور تخلیق ہوا تھا، تو اس وقت نور مصطفیٰ تھا یا ذات خدا تھی، اور عرش کے چوتھے حجاب میں 70,000 نوری پردوں میں لپٹا ہوا عرش، تو چوتھا پردہ کتنا قریب ہوگا؟ فرمایا محبوب تو یہاں رہے
تو میری حمد کرتا رہے میں تجھ پر درود بھیجتا رہا. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، کیا مبارک اسم ہے الحمید کہ روشنی کا، نور کا، برکت کا وہ سفر شروع ہوا ہے جو ہمیں اندر تک روشنی فراہم کر رہا ہے. لفظ الحمید ہمارا آج کا موضوع، اللہ رب العزت کا صفاتی نام، اور قبلہ پیر سید احمد ثقلین حیدر صاحب. یہ صفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مذکور ہوئی ہے. حضور کا ذاتی نام احمد اور پھر مقام محمود پر فائز ہونا، ان کا باہمی ربط بیان فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کا یہ نام جو ہے یہ اپنے اندر کتنی برکتیں، جس طرح مفتی صاحب نے آغاز کیا اس بات کا، کتنی رحمتیں، کتنی عظمتیں سمیٹے ہوئے ہیں کہ انسانی شعور، فراست، بصیرت، دانش اس کا ادراک نہیں کر سکتی. بے شک. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا پھر جب جس طرح یہ فرمانا حضور کا، جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میں اپنے رب کی صفت اور اس کی تحمید کرنے والا ہوں، اس کی تقدیس کرنے والا ہوں، اور خود پھر عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کے رب اپنی حمد و تقدیس خود بیان کرنے والا ہے. اب آ جائیے مقام محمود کی جانب، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی جانب میں چلتا ہوں تاکہ بات وضاحت بھی ہو جائے اور خوبصورت بھی ہو جائے اور آسان بھی ہو جائے. قیامت کا دن ہوگا تو سورج جب سوا نیزے پہ ہوگا، کانوں تک پسینے میں ہر کوئی شرابور ہوگا، تو تمام لوگ جو ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا لیں کہ آپ ابو البشر ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، رب نے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو تمام نبیوں کے بھی والد ہیں، آپ کس کی طرف بھیج رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں آج تو میں نہیں. تو وہاں سے کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جانب وہ کہہ رہے ہیں، اس جانب جا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد النبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کی جانب جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ تو اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے، شرف ہم کلامی رب نے آپ کو بخشا ہے، اور آپ تو بڑے جلیل القدر نبی ہیں. تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آج وہ مقام نہیں ہے میرا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج ہمارا مقام نہیں، آج محمد الرسول اللہ کے پاس چلے جائیں. اور مقام محمود جب آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب بارگاہ میں پوری قومیں جا رہی ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام اب ان کو واپس نہیں بھیج رہے. اب سرکار دو عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں میں تو اسی کے لیے ہوں، آؤ میرے دامن محبت میں، آؤ میرے دامن رحمت کے نیچے پناہ لے لو. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب کی بارگاہ سے اذن حضوری طلب کرتے ہیں، اذن حضوری ملتا ہے، اور پھر رب ایسے کلمات حمد آپ کے دل پر القاء کرتا ہے، قلب اطہر پر، جو آج تک کسی کو القاء نہیں ہوئے. اس زبان میں حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے رب کی حمد و تقدیس بیان کرتے ہیں جو آج تک کسی نے بیان نہیں کی. اور پھر سر اقدس کو سجدے میں رکھتے ہیں. جب سجدے میں رکھتے ہیں جہاں پر کسی کی نہیں سنی ہوئی، 1,24,000 انبیاء کرام اور نبی بڑے بڑے جلیل القدر نبی کھڑے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں سر اقدس کو سجدے میں رکھ رہے ہیں. اور پھر رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، تو ذرا سر کو اٹھا، جو تو بات کہہ تیری سنی جائے گی، تو مانگ تو صحیح، تجھے عطا کیا جائے گا، تو شفاعت مانگتا چلا جا، میں بخشش کرتا چلا جاؤں گا. یہ کتنا حسین امتزاج ہے. اب مقام محمود پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت بھی نظر آ رہی ہے، اور رب کی عظمت اور بزرگی اور تقدیس کا جھنڈا اور بلند. بہت خوبصورت پیر صاحب، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، کیا خوبصورت تشریح ہے اذهبوا الی غیری اور انا لہا کی. پیر صاحب کو اللہ جزائے خیر سے نوازے. یہاں وقت ہے رحمت سحر میں ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین، آپ شامل ہیں رحمت سحر میں، اور بڑی خوبصورت گفتگو الحمید اللہ کریم کے صفاتی نام کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں. لیکن ہماری گفتگو یہ داخل ہوئی آقا علیہ السلام کے مقام محمود سے متعلق. بہت خوبصورت ایک فضا، پرکیف فضا آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی. پیر صاحب قبلہ نے گفتگو فرمائی. جناب محترم مفتی صاحب، آج کا یہ جو ہمارا موضوع ہے، یہ جو صفت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے لیے بھی ذکر ہوئی. احمد آقا علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی.
اب میں مقام محمود کے حوالے سے ذرا اس پر مزید آپ روشنی ڈالیے، تاکہ ہمارا تو عقیدہ اس بات پر ہے کہ جہاں پر ہمارے اعمال کام کرنا بند کر دیں گے، چھوڑ جائیں گے ہمیں، اور پھر ہمیں فقط آقا علیہ السلام کی شفاعت ملے، وہی ہمارے کام آنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تاریں چھڑ گئی نا جی، رگے جان پھڑک اٹھی کہ اس بات سے مشام جان معطر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود اور حضور کی شفاعت کا تذکرہ آیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو بات میں نے جہاں چھوڑی تھی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا حق ادا کیا، کوانٹیٹی میں بھی اور کوالٹی میں بھی، تو اس نور مصطفیٰ کا نام احمد ٹھہرا، نورانیت مصطفیٰ کا نام احمد ٹھہرا، آسمانوں میں، ملائے اعلیٰ میں، عالم بالا میں۔ اور پھر جب وہ لبادہ بشریت میں آیا، وہاں تعریف کی تھی اور حمد کر کے خالق کو خوش کیا، اللہ اکبر، تو اس کا صلہ جزا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھجوا کے کائنات کے ذرے ذرے سے مصطفیٰ کی تعریف کروا کے نام محمد رکھ دیا۔ اور پھر یہ سلسلہ یہاں رکا نہ، تھما نہیں یہاں، یہ پھر میدان حشر تک پہنچا، ڈے آف ججمنٹ تک پہنچا، جو فیصلہ کن دن ہے، جو آخری دن ہے، روز حساب ہے، روز جزا ہے، روز محشر ہے، وہاں تک پہنچا۔ مصطفیٰ کی حمد اور تعریف اور توصیف اور ثنا خوانی کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور وہاں مقام محمود پر فائز کیا، اور قرآن میں کہا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کو جو مقام وہاں ملا وہ مقام محمود ہے، جو نشان ملا وہ لواء الحمد ہے، اللہ اکبر۔ اور حضور کی امت کا نام، امت کے مردوں کا نام وہاں حمادون ہے، اور امت کی عورتوں کا نام وہاں حمادیات ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لواء الحمد آدم ومن دونہ وانا حامل لواء الحمد وآدم ومن دونہ تحت لوائی۔ فرمایا میدان معاشر میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور اولاد آدم اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ بعد ایک اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ حضور کی تعریف وہاں ہوگی، مرکز نگاہ میرے مصطفیٰ ہوں گے، ہر ایک حضور کی بارگاہ میں آئے گا، شنوائی وہاں ہوگی، پذیرائی وہاں ہوگی، وہاں ہر ایک جو ہے اس کی پذیرائی ہوگی۔ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ ہر نگاہ کا مرکز، انہوں نے کہا کہ فزیکل تخت اس سے مراد نہیں ہے، لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی جس نے کھول کے بیان کر دیا کہ اس سے مراد فزیکل تخت ہے، اور وہ یوں ہے۔ روفی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایک طرف اللہ کا عرش ہوگا، دوسری طرف مدینے والے کا تخت ہوگا، اور اسی تخت پر میرے مصطفیٰ سجدہ ریز ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے، ان عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر انہو سمع ابا ذر و ابا الدرداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول من یوزن له فی السجود واول من یوزن له برفع راسه فانظر بین یدی فارف امتی من بین الامم وانظر عن یمینی فارف امتی من بین الامم وانظر عن شمالی فارف امتی من بین الامم قال رجل یا رسول اللہ وکیف تعرف امتک من بین الامم قال غر محجلون من اثر الوضوء ولا يكون احد من الامم كذلك غيرهم وعارفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم وعارفهم بسيماهم في وجوههم من اثر السجود وعارفهم بنورهم يسعى بين ايديهم۔ آپ کا سیگمنٹ، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہوگا، میں اگلے سیگمنٹ میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا۔ اب صرف اعلیٰ حضرت کی زبانی ترجمانی یوں کر دیتا ہوں۔ تاجدار بریلی نے کہا کہ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا، دی تیری رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. بہت خوبصورت. ناظرین اکرام بہت ساری دعائیں اور ڈھیر ساری برکتیں مفتی صاحب اللہ رب العزت اپنے کریم محبوب علیہ السلام کی نسبت سے آپ کو عطا فرمائے. کیا خوبصورت انداز میں تشریف فرمائی ہے اور حدیث کا نور جس طرح آپ نے ہمارے قلب و روح میں اتارا ہے, اللہ کریم آپ کو بہت خوبصورتیاں عطا فرمائے. پیر صاحب قبلہ, اللہ رب العزت کی صفت الحمید, اس پر ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج کل جب ہم مخلوق اور مجازی محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو ہم زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہم کرتے ہیں محراب میں, ممبر پر, سٹیج پر. تو اس حوالے سے لفظ الحمید پر ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, حقیقی تعریف اور بڑی تعریف وہ تو رب کی تعریف ہے. انسان میں جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں. اللہ رب العزت کی تعریف جو ہے اس کا تو نہ حق ادا ہو سکا نہ ہو سکے گا, لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی لمحہ ایسا نہ ہو ہماری زندگی کا جو ہمیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دے. چاہے دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا کی تمام چیزیں موجود ہو, لیکن رب کی تعریف کا ایک لمحہ بھی اس پہ بھاری ہونا چاہیے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک چند جملے کوڈ کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ولی ہونے کا جو اطلاق ہے اس کی ایک عارفانہ توجیہ بھی ہے, اس کو ایک عارفانہ رنگ بھی دیا جا سکتا ہے. ولی ہونے کا اطلاق, ولی لفظ ولی جو ہے, آج ہم ہر ایک شخص کو ولی اور بزرگ مان لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سٹیٹس پہ پورا معیار پہ اترتا بھی ہے یا نہیں بھی اترتا. ایک ولی ہونے کا اطلاق اس شخص پر کیا جاتا ہے جس کا ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی یاد سے اور اس کے ذکر سے وہ غافل نہ ہونے پائے. جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بات کو بہت آسان کر دے گا. وہ کیا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ عبد القادر جیلانی, آپ کا جو تجارت کا مال لے کے وہ جو جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. تو آپ نے اپنے دل کی جانب توجہ کی اور مراقبے کی کیفیت میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد سر کو اٹھایا, کچھ لمحوں کے بعد تو آپ نے کہا الحمدللہ, یہ کہا, وہ بیٹھا رہا. پھر ایک اور شخص پیچھے سے بھاگتا آیا, اس نے کہا عبد القادر جیلانی شیخ یہ ہوا کہ وہ آپ کا نہیں تھا, وہ بغداد میں کوئی اور شخص عبد القادر نامی تھا, یہ اس کا تھا مال تجارت جو ڈوبا, آپ کا تو بحمدہ تعالیٰ خیر و عافیت سے پہنچ گیا. آپ نے پھر اپنے قلب پر نظر ڈالی اور کچھ دیر کے بعد سر کو اٹھایا اور کہا الحمدللہ. اب جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حاضرین, ان میں سے ایک محبت کرنے والا شخص تھا, وہ کہنے لگا حضرت مال ڈوبا تب بھی الحمدللہ اور مال مل گیا یا کہا گیا جی مال سلامت ہے تب بھی الحمدللہ, تو یہ کیا وجہ؟ تو آپ نے کہا میں نے اپنے دل کو دیکھا, وہ تب بھی اللہ رب العزت کی حمد و تقدیس میں مصروف تھا, اور جب اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی مجھے تشویش نہیں تھی, کوئی میرے ذرہ بال برابر بھی ملال نہیں آیا, طبیعت میں رنجیدگی پیدا نہیں ہوئی, اور جب مجھے اللہ کا مال ملا میں نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا. تو آج اگر یہ ہمارا ایمان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم بھی ایک اللہ رب العزت کی اچھی اور قربت کی وادی میں داخل ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت, ماشاءاللہ. پیر صاحب قبلہ, میں یہاں پر یہ عرض کرنا, آپ نے تصوف کے رنگ میں یہ بات کی, کوئی منصب بھی جب عطا ہوتا ہے وہ اس کو معرفت کے پہلو میں لے لیں, اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ, اور اگر دنیا میں اگر کوئی منصب عطا ہوتا ہے تو اللہ کریم عطا فرماتا ہے. اب اس بات کی آشنائی رکھتے ہوئے وہ صاحب منصب کے لیے ہم بعض اوقات اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بیچ میں جو توسل تھا اپنے شیخ کا, پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا, اور پھر اللہ کریم کی ذات کا, یہ سارے بھول جاتے ہیں. تو یہ جو ایک ناشکری کی ایک ایٹماسفیئر, ایک فضا ہمارے سامنے آتی ہے, اس حوالے سے اصلاح کے پہلو کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں اصلاح کے پہلو جو ہے ایک خیر بڑا اہم اور میں سمجھتا ہوں بڑا وزنی سوال ہے, بڑا نازک بھی سوال ہے, تو اس کا 1-2 منٹ میں تو احاطہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ہوا کیا یہ ہوا کہ ہم اس کے ساتھ اب چونکہ اٹیچ یہ جملہ میرا آ رہا ہے کہ ہم روحانیت کی تعلیم سے, جو امہات کتب تصوف سے ہم ناآشنا اور بیگانہ ہو گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں شیخ طریقت ہوتا کون ہے. افسوسناک امر تو یہ بن گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا, نمود و نمائش نے, شہرت و ناموری کی خواہش نے, جاؤ حشم کے شوق نے, عہدہ و منصب کی یہ جو دوڑ لگی ہوئی اندھا دھند, اس کی جو چاہت تھی, اس کی جو روشنی تھی چکا چوند, اس نے کیا کیا, اس نے ہمیں اللہ کی یاد سے اور اس کی حمد و تقدیس جس طرح کی ہونی چاہیے, حق تو نہیں ادا کر سے, لیکن ہوا کیا, ہمیں اسے بیگانہ اور ناآشنا کر دیا. تو اس میں اصلاح کا کس طرح پہلو ہو؟ اصلاح کا اس طرح کہ جو
وارثان منبر و محراب ہیں، جو صاحبان سجادہ ہیں، وہ اس چیز کی تلقین کریں، وہ اور دوسرے موضوعات کی بجائے سب سے پہلے، اور تاریخ تصوف کا پورا نچوڑ بھی اگر لیں تو اس کے جو چند جملے وہ ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ کسی بھی بزرگ کے پاس جب گئے اس نے اپنی جانب رجوع نہیں کروایا، اس نے اللہ کی جانب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، بہت خوبصورت ہمیں سبق ملا ہے اس حوالے سے۔ اس سبق کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ بارگاہ قدوسیت میں جب آپ اپنا سر خم کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور پھر اس بارگاہ سے جب فیض عطا ہوتا ہے تو پھر عاجزی آپ کی پہچان ہونی چاہیے، اور جب عاجزی ہوگی تو پھر مبالغہ، پھر حقیقت سے آپ دور نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، رحمت سحر میں آپ اور ہم سب مل کر رحمتیں کشید کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ سے جن رحمتوں کا نزول ہے، عشرۂ مغفرت کا آغاز ہے، اور کیا خوبصورت ماحول ہے۔ حسن اتفاق دیجئے کہ عشرۂ مغفرت کا آغاز، عشرۂ بخشش کا آغاز، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان شفاعت کا ذکر۔ کیا خوبصورت ریلیونس ہے، کیا خوبصورت اتفاق ہے۔ ہمیں بڑھنا ہے کلام کی جانب، اور کیونکہ آج سارا جو ہمارا یہ حمد و نعت کا جو حسین امتزاج چل رہا ہے، یہ حمد، حامد، محمود، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو مجھے روفی صاحب سے گزارش یہ کرنی ہے کہ وہ اسی مضمون کو نعت کے پیرائے میں آگے بڑھائیں، ہمارے قلب و روح کی بنجر کھیتیوں کو آباد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ شامل ہے خدا جس مدحت میں، شامل ہے خدا جس مدحت میں، وہ مدحت تو سرکار کی ہے۔ شامل ہے خدا جس مدحت میں، وہ مدحت تو سرکار کی ہے۔ قربان ہے جس پہ دونوں جہاں، وہ عظمت تو سرکار کی ہے۔ وہ عظمت تو سرکار کی ہے۔ وہ عظمت تو سرکار کی ہے۔ یہ دین اور دنیا کے ناطے سرکار نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یہ دین اور دنیا کے ناطے سرکار نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو کام ہمارے آئے گی وہ نسبت تو سرکار کی ہے۔ جو کام ہمارے آئے گی وہ نسبت تو سرکار کی ہے۔ وہ نسبت تو سرکار کی ہے۔ سینچا ہے لہو سے آقا نے، سرسبز شجر اسلام کا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سینچا ہے لہو سے آقا نے، سرسبز شجر اسلام کا ہے۔ پھل جس کا یہ دنیا کھاتی ہے، یہ محنت تو سرکار کی ہے۔ پھل جس کا یہ دنیا کھاتی ہے، یہ محنت تو سرکار کی ہے۔
जैसे गुनाहगारों का भरम अल्लाह रखेगा महशर में। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हम जैसे गुनाहगारों का भरम अल्लाह रखेगा महशर में। वो क्यों ना करम फरमाएगा, ये उम्मत तो सरकार की है। वो क्यों ना करम फरमाएगा, ये उम्मत तो सरकार की है। ये उम्मत तो सरकार की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मोहतरम रूफी साहब से आक़िल इस्लाम की मदह सराई सुनी। अल्लाह अकबर। मोहतरम मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब, आपने बहुत खूबसूरत मैदान महशर का नक्शा खींचा। अल्लाह अकबर। और मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि एक अता करने वाला है और एक आक़िल इस्लाम को अता हुई। अब इसमें किसी को क्या एतराज़, उसने कितना अता फरमाया, ये देने वाला जाने लेने वाला जाने। हम तो ज़रूरतमंद हैं, मोहताज हैं। मैं एक शेर पढ़कर अब उस बात को मैं चाहता हूँ ज़रा खोलिए कि वो मैदान महशर का नक्शा फिर किस तरह क्या रंग इख्तियार करेगा कि आलम नफ्सा नफसी में ए हम नवा। ये नाज़रीन समात करें, आलम नफ्सा नफसी में ए हम नवा, देखना ऐसे में अज़मत मुस्तफ़ा, मुस्कुरा के जो देखेंगे सल्ले अला, हर परेशान का दिल बहल जाएगा। और मैं यहाँ कहने लगा हूँ कि हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। जी मुफ्ती साहब फरमाइए। एक शेर जी जी जो उसका रह गया है, मैं नात नबी की पढ़ता हूँ, क्यों रोके है एजाज मुझे, क्यों रोके है एजाज मुझे, मैं नात नबी की पढ़ता हूँ, क्यों रोके है एजाज मुझे। आप मुस्ताज़र कर लें जब मफ़हूम बता दीजिए कि क्यों रोके है रिजवान मुझे, ये जन्नत तो सरकार की है। अल्लाह अकबर। ये जन्नत तो सरकार क्यों रोके है रिजवान मुझे, ये जन्नत तो सरकार। बहुत अहम बात, महफिल का रंग इस तरफ चला गया। अच्छा, मैं इसमें आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ और अगले सेगमेंट में खालिसतन अल्लाह की हमद पे भी बात कर देंगे, जो आप, ताकि कोई ये ना कहे कि मौजू से हट गए। हालांकि हम मौजू से हटे नहीं है, बात यही है। अब आपने कहा ना कि कितना दिया, ये देने वाला जाने या लेने वाला जाने, लेकिन उसको सीधा राज में नहीं रखा, बताया है अल्लाह ने। अल्लाह अकबर। फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, फतरदा, सुभान अल्लाह। इतना देगा महबूब, तेरा रब इतना देगा, इतना देगा कि तू राजी हो जाए। उस वक्त रहमत आलम ने क्या अर्ज किया, इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। जो फरिश्ता लेके आया था पैगाम, फरमाया जा फिर कह दे रब की बारगाह में अर्ज कर दे कि मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा आखिरी गुलाम भी जन्नत में नहीं चला जाए। और ये जो हदीस शरीफ मैंने पढ़ी थी, इसके अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान माशर की कैफियत क्या होंगी। कुरान ने बयान किया, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। और फरमाया कि यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। वहाँ सख्ता तारी होगा, ज़बानें गुंग हो जाएंगी, हू का आलम होगा, किसी को दम मारने का यारा ना होगा, ज़बान खोलने की हिम्मत ना होगी। तो मदीने वाले ने कहा कि जब कोई नहीं बोलेगा वहाँ आमिना का लाल बोलेगा। मेरे नबी ने फरमाया, ये जो हदीस शरीफ मैंने पढ़ी थी इसका तर्जुमा अर्ज कर देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मेरा रब मुझे इज़्न देगा कि महबूब सर सजदे में रख दे, उसी तख्त पर, मकाम महमूद वाले तख्त पर सबके सामने अल्लाह अकबर, महबूब सर सजदे में रख दे। महबूब आज आखिरी सजदा कर। अल्लाह अकबर। पहला सजदा भी तूने किया था, अल्लाह अकबर। आज आखिरी सजदा करके काम खत्म कर दे। वाह वाह।
میں پہلے سجدے کو دیکھوں گا اور آخری کو دیکھوں گا. سبحان اللہ. درمیان میں جو گناہگاروں کے سجدے ہوں گے شرط یہ ہے کہ وہ وفادار ہوں, غدار نہ ہوں. اللہ اکبر. میں پہلے اور آخری کی برکت سے انہیں قبول کر لوں گا. اللہ اکبر. اور وہ پہلا سجدہ کہاں کیا؟ آپ حدیث سن کے خوش ہوئے ہیں تو ایک اور حدیث کا متن پڑھ دیتا ہوں, اس پر بات نہیں کروں گا. وہ پہلا سجدہ میرے نبی نے کائنات میں سب سے پہلا سجدہ نبی کے نور نے کیا. عن کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد اللہ سبحانہ وتعالی خلق المخلوقات وخفض الارضین ورفع السماوات قبض قبضة من نورہ وقال لها کونی محمدا فصارت تلک القبضة عمودا من نور فسجد ورفع راسہ وقال الحمدللہ فقال اللہ تبارک وتعالی لأجل هذا خلقتك وسميتك محمدا فبك ابدأ المخلوقات وبك اختم الرسل او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں صرف اتنی بات کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ کائنات میں خالق کے کائنات کو سب سے پہلا سجدہ اور سب سے پہلی حمد وہ نور مصطفیٰ نے کی. اب اللہ فرمائے گا محبوب پہلا سجدہ بھی تو نے کیا, آج آخری بھی کر دے, آج آخری بھی کر دے. میرے نبی نے فرمایا میں سر سجدے میں رکھ دوں گا, میدان معاشر میں جمع ہونے والے لوگ مجھے دیکھتے ہی سجدے میں چلے جائیں گے. اب میں بریفلی اس کو سنا دیتا ہوں. سجدے میں چلے جائیں گے کیونکہ صفدر صاحب نے کاغذات دیکھنا شروع کر دیے نا جی. تو فرمایا میدان معاشر میں آنے والے سارے لوگ مجھے دیکھتے سجدے میں چلے جائیں گے. اب کسی کو سجدے سے سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی, میں طویل سجدہ کروں گا. پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد واشفع تشفع وسل سیدی یا رسول اللہ. محبوب ذرا سر تو اٹھا, زلفیں تو ہٹا, چہرہ تو دکھا, اشارہ فرما, اپنے غلاموں کو جنت میں لے جا. میرے نبی نے فرمایا میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور سامنے دیکھوں گا, دائیں دیکھوں گا, بائیں دیکھوں گا. یہ نہیں فرمایا پیچھے دیکھوں گا, حالانکہ ڈائمینشنز 6 ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. اوپر نیچے تو نہیں ہو سکتے, بندے پیچھے تو ہو سکتے ہیں, لیکن نبی نے فرمایا پیچھے نہیں. کیوں؟ اس لیے فرمایا پیچھے تب بات کروں جب کوئی پیچھے ہو, سارے میری نگاہوں کے سامنے ہوں گے. اور میرے نبی نے فرمایا سامنے دیکھوں گا بھرے میدان معاشر میں, جہاں کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, خربوں نہیں, اس سے بھی پہلے انسان ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک, صبح قیامت تک آنے والا آخری انسان, سارے میدان معاشر میں میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا, سامنے دیکھوں گا دائیں اور بائیں. توفی صاحب یہ جملہ کیسا ہے, کیسا حوصلہ افزا جملہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ بھرے میدان معاشر میں جہاں 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 میرے غلام, میرے امتی, میرے چاہنے والے موجود ہوں گے, میں انہیں پہچان لوں گا, میں انہیں پہچان لوں گا. اور وہ شعر انہوں نے ادھورا چھوڑا تھا, وہ یہ ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. سبحان اللہ, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کے مقام محمود سے متعلق بڑی پرکیف اور نور بھری گفتگو آپ نے سنی. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام, رحمت سحر میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج بہت خوبصورت موضوع, بہت بابرکت موضوع, اور برکتوں کا, رحمتوں کا, نعمتوں کا ایسا نزول ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ RYQTV سے وابستہ جتنے اب آپ ناظرین پورے عالم اسلام میں اس وقت ہماری اس نشریات کا حصہ ہیں, وہ بھی اس پروگرام کی حلاوت کو, اس باری تعالیٰ کے اسم گرامی کی برکات کو ضرور محسوس کر رہے ہوں گے. گفتگو کے سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے. پیر صاحب, مجھے 2 سوالوں کو باہم متصل کرتے ہوئے بہت مختصر عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد کی اہمیت بالخصوص اس کی نعمتوں کے تناظر میں وہ بیان کر دیجئے. بزرگان دین نے اس حوالے سے جو اقوال ارشاد کیے, اور اس اسم مبارک کا جو وظیفہ صوفیہ اور عرفاء نے ہمیں عطا کیا ہے, اس کو بھی آپ بیان کر دیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کریم نے, جس طرح آپ نے سوال کا جو پہلا حصہ ہے میں وہیں سے آغاز کر لیتا ہوں. اگر کوئی انسان ہو, اس کے پاس گھر نہ ہو, اسے گھر دے دیا جائے, تو جو شخص اسے گھر دے گا, جب بھی اس کی نظر اس پر پڑے گی, اس کا دل جو ہے
وہ تشکر کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا۔ اگر کوئی معذور ہے، آپ وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، آپ اس کو ویل چیئر لے دیتے ہیں تو وہ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھے گا، بھلا نہیں پائے گا۔ حتیٰ کہ اس کا آخری درجہ یہ، اگر کوئی بھوکا ہو، کوئی تشنا ہو، آپ اس کو پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس پلا دیتے ہیں، آپ اس کو کھانا ایک وقت کا میسر کر دیتے ہیں، وہ شکم سیر ہو جاتا ہے، وہ بڑا پرسکون ہوگا اور آپ کا احسان مند بھی ہوگا۔ یہ ایک وقت کی اور ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں۔ تو جس رب نے ہمیں نگاہیں دیں یہ دنیا کی رنگ و نور کو دیکھنے کے لیے، جس نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، جس نے ہمیں قدم دیے چلنے کے لیے، جس نے ہمیں ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، زبان دی ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جس نے ہمیں رشتے دیے، محبت اور شفقت سے معمور یہ جذبات جو دیے، یہ سب چیزیں جس رب نے ہمیں عطا کی، ایک ایک نعمت اس کی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ ایک ایک نعمت، خواہ وہ جسمانی ہے، خواہ وہ روحانی ہے، کسی بھی طرح سے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اب آگے چلتے ہیں کہ الحمید، یہ جو اللہ رب العزت کا اس میں مبارکہ ہے، اس کے اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے اس کو کس طرح سے اپنایا، اور اس کے اوراد اور وظائف کی جو ایک عارفانہ تعبیر ہے میں وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ حضرت مجدد الفسانی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک بہت عظیم المرتبت اور جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا تھا، یا کوئی بھی جب آتا بد زبانی کے حوالے سے کہ فلاں شخص بد زبان ہے، یا سخت زبان ہے، یا تند مزاج ہے، تو حضرت میں کیا کروں؟ تو آپ اکثر یہ، اگر وہ بچے کے حوالے سے ہوتا، نوجوان کے حوالے سے ہوتا تو اس کے والدین کو، اگر خواتین کے حوالے سے ہوتا تو بھائیوں کو یا شوہر کو یا والد کو آپ یہ وظیفہ عطا کیا کرتے تھے۔ اور اس کا وہ کیا طریقہ بتایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے 41 مرتبہ اس کو پڑھا جائے نماز مغرب کے وقت، اور خواہ پانی پہ دم کر کے یا ویسے اس کو وظیفے کے طور پہ اس کو دم کر دیا جائے تو اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس کی روحانی تعبیر ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ میرے جد امجد سلسلہ عالیہ کے وہ بھی ایک بڑے جلیل القدر بزرگ حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے وظائف میں یہ چیز شامل تھی۔ اور اگر کوئی شخص پوچھتا کہ حضور آپ کو اللہ کریم نے اتنا مرتبہ اور اتنی بزرگی عطا فرمائی ہے تو یہ کس وجہ سے عطا فرمائی ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے اللہ رب العزت کے اس اسم مبارکہ کا ورد اور وظیفہ نہ کیا۔ اور یہ آپ کے جو نماز مغرب کے بعد آپ وظائف کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا یہ نام اس میں شامل ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت اسم پاک کے حوالے سے جو وظائف ہیں، اوراد ہیں، گفتگو سنی پیر صاحب قبلہ سے، جناب محترم مفتی طاہر تبسم صاحب۔ اس سے ریلیونٹ جو اللہ کریم کی شانیں ہیں، القدوس ہے، المجید ہے، سبحان ہے۔ اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، وقت ویری شارٹلی بس ان کو ڈیفائن کر دیں۔ المجید، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا اور توصیف کے اسماء مبارکہ ہیں۔ قدوس کا معنی بہت پاکی والا، اور سبحان کا معنی ہر عیب سے پاک، اور مجید کا معنی بزرگی والا۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ کائنات میں حمد کی کوئی بھی جہت ہے، کوئی بھی ڈائمنشن ہے، کوئی بھی طریقہ ہے، ہر قسم کی حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو پہلے سوال آپ نے کیا، تو یہ میں یہ کہتا ہوں، یہ دعویٰ خود رب کائنات کا ہے، اور قرآن پاک کے پہلے جملے میں ہے سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں الحمد پر الف لام جنسی ہے، اور للہ کا لام جو ہے وہ ثبوت کا، یا الف لام استغراقی، اور للہ کا لام جو ہے اختصاص کا۔ تو معنی کیا ہے کہ ہر قسم کی حمد، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی حمد کے دائرے سے باہر کوئی نکل سکتا ہی نہیں۔ آپ کی نظامت کی کوئی حمد کر دے، پیر صاحب کے جو ہے وہ انداز بیان کی کوئی تعریف کر دے، پروفیسر صاحب کی، یہ دار حقیقت ان کی نعت کی تعریف کرے، یہ دار حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ کائنات کو تمام تر خوبیاں اور کمالات دینے والا وہی ہے۔ اور ایک آخری حدیث شریف سنا، بڑی ایمان افروز حدیث، بڑی ارشاد اور کمال ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ حضرت صہیب رومی اس حدیث کے راوی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں، تو میرے نبی مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہاں تبسم سے بھی بات آگے نکلی، حدیث میں الفاظ ہیں دیکھ کے، یعنی میرے نبی کھل کے مسکرائے،
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی. اللہ اکبر. حضور اس طرح کھول کے ہنس سے ماشاءاللہ. اور جب مسکرائے نا تو حضور نے خود صحابہ سے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ اب صحابہ نے سوال کیا. بس 2 جملوں میں حدیث شریف مکمل کرتا ہوں. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا بندہ مومن کی جو شان ہے نا، اس کا جو معاملہ ہے، جب یہ میرے ابھی سامنے آیا تو میں مسکرا دیا. اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. فرمایا اگر اس کو کوئی اچھی چیز ملے اللہ کی حمد کرتا ہے یہ بھی خیر ہے، کوئی مصیبت آ جائے یہ صبر کرتا ہے یہ بھی خیر ہے. بندہ مومن کے سوا دنیا میں ایسا کسی کا معاملہ نہیں جس کی ہر کام خیر ہی خیر. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ناظرین کرام، نور و نکھت کا یہ ماحول ہے. ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف. رحمت سحر میں یہاں وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا رحمت سحر میں اور رحمت کے ان مقدس لمحات میں. ناظرین آج آپ نے الحمید اور اس سے ریلیونٹ جو اللہ کریم کی شانیں ہیں اس سے متعلق بہت خوبصورت ہمارے شرکائے گفتگو سے آپ نے خوبصورت گفتگو سنی. الحمدللہ. ناظرین یہاں پر ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آج ہمارے ان خوبصورت مہمانوں کا. میں محترم مفتی طاہر تبسم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب پیر صاحب قبلہ آپ تشریف لائے. پیر احمد ثقلین حیدر زیب آستانہ علیہ چورہ شریف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آقا الاسلام کے پیارے حسین نعت خان جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. ان کو جزاک اللہ کہنا چاہیے، شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو بلایا. سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو جزا دے. ہاں ناظرین انشاءاللہ تعالی ابھی ہم کراچی جوائن ہوں گے. داتا کی نگری لاہور سے ہوتے ہوئے ہم نگری حضور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوبصورت جہاں پر ہمارے محترم رئیس احمد صاحب مزید رحمت سحر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو ناظرین اب ہم نے ایک کلام شامل کرنا ہے محترم پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے، لیکن ان اشعار کے ساتھ جناب حافظ سید مظہر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام کے اشعار کے ساتھ کہ دل سے ایک ہوک اٹھی سوئے مدینہ دیکھا. اللہ اکبر. دل سے ایک ہوک اٹھی سوئے مدینہ دیکھا، ہم نے طوفان میں جب اپنا سفینہ دیکھا. اور روفی صاحب سماعت فرمائیں کہ ان کے صدقے جنہیں یاد شاہ ابرار ملی، ان کے صدقے جنہیں یاد شاہ ابرار ملی، ان کے قربان جن آنکھوں نے مدینہ دیکھا. اور یہ بات سنیے کہ خیرت اس معجزۂ عشق پہ حیران ہوئی، خیرت اس معجزۂ عقل پہ حیران ہوئی، ان کے دربار میں جب مجھ سا کمینہ دیکھا. اور آج مظہر سے سرے راہ ملاقات ہوئی، آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا. جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب. چلیے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. سیدی مرشدی
نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی میں ہوں وقف نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ میں ہوں وقف نعت گوئی کسی اور کا قصیدہ میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میری شاعری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا ان قبیح میں ہوں طالب سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر